अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, IMF और हुकूमत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में IMF की जानिब से जो सख्त शराइत सामने आई हैं उनमें टैक्सेस की भरमार, बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा और हुकूमती इदारों की निजकारी शामिल हैं। IMF का मानना है कि ये इक़दामात ज़रूरी हैं, इसके बगैर अखराजात पूरे नहीं होंगे। अब अगर हुकूमत ये सख्त शराइत मानती है, जो कि माननी ही पड़ेंगी, तो बदहाल, बेरोज़गार और महंगाई के मारे अवाम की कमर मज़ीद टूट जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि IMF हमें टफ़ टाइम दे रहा है, लेकिन अयाज साहब, अवाम का टफ़ टाइम तो बहुत पहले से चल रहा है। सवाल ये है कि IMF का दबाव अशराफिया पर क्यों नहीं आता? उनके दौरे बाहर के वैसे ही जा रही हैं, इलाज बाहर होता है, औलादें यहाँ ऐश कर रही हैं, बाहर पढ़ रही हैं। IMF ये तो नहीं कहता कि आप छोटे जो हैं आम आवाम पे आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करें। वो आपको शीशा दिखाता है कि आपके ये खर्चे हैं, आपका एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट इतना है, गैस सेक्टर में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है, ये आपकी गैप है। आपने एक्सपोर्टर्स को अनटारगेटेड इतनी सब्सिडीज दी हुई हैं। ये जो मद में आपने डाली हुई हैं चीजें, सर्कुलर डेट, इसको आप कैसे पूरा करेंगे? अगर हम ये बताएं कि हम पेड़ों से माल्टे उतार के पूरा कर सकते हैं, क्या पूरा कर लें अगर उनसे हो सकें तो वो तो ये समझना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता है कि आपने ये चीज करनी है, पर आपने फैसला किया हुआ है कि नहीं, हमने मार भी खानी है, हमने मुंह में वो भी डालना है। मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, वो प्याजों का हमने करना, और करना फिर वही है जो पहले आपको कहा जा रहा है। ये जो इन्होंने मिफ्ता उस सही ट्रैक पे जा रहा था कि हमें करना है, जैसे इकोनॉमिस्ट सोचता है ये डिले करेंगे, हम करेंगे। वो जो है जो आए हैं जीनियस, फाइनेंशियल जीनियस, लंदन से जिनकी आमद हुई कि जी मैं जानता हूँ, मतलब कोई ऐसे कहता है यार कि मैं जानता हूँ IMF को कैसे मिन्नतें नहीं करूंगा। तौबा। और फिर जब उनका रवैया और ये जो है पता नहीं कहाँ पे वो पहुंच गए। एक ये है, एक आप IMF के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं जो दौर चल रहे हैं, और आपका होमवर्क जो होना चाहिए वो 0 से भी कम है। फर्ज कर लें वो सर्कुलर डेट की बात है एनर्जी सेक्टर में, आपकी वो तैयारी कोई नहीं है। आप जो इदाद व शुमार दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई ये आप हिसाब कर लेंगे, कैलकुलेशन आपकी आती नहीं है, तो अपना आप होमवर्क नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि हम IMF को भाई हम पता है कि कैसे हैंडल करना है। भाई अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को तो कर लेना, उनसे तो कर लें, वहां पे जाएं, तैयारी आपकी मुकम्मल हो। मतलब इतना हम बदतरीन एग्जाम्पल हम देते हैं। यहाँ पे जो आपके पॉश सेक्टर्स हैं लाहौर पे, वहां की बिजली का रेट आप बढ़ा दें और अंदरूनी शहर आप कम रखें, तो IMF ने इतराज करना, ये तो आपने पूरा करना है ना। अगर आप कहें जी कि ये जो सारे सेक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, इनमें बिजली डबल कीमत पे होगी, तो क्या उन्होंने, IMF ने ये कहना है कि आप ना करें? IMF कह रहा है कि आप ग्रेड 17 से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके हिसाब से उनको डिक्लेयर करना चाहिए। आपको बुखार चढ़ गया उस पर कि सब महकमे आप समझ जाए, सब महकमों के ग्रेड 17 से ऊपर आप एहसासे 20 सामने आने चाहिए। इस पे हुकूमत पाकिस्तान, ममलकत खुदादार को ऐसा बुखार चढ़ गया है। और फिर ये प्रोपेगेंडा जो हम करते, देखिए ना, IMF के सामने जो अंदर कमरे बात होती है वो माहौल बिल्कुल और होता है। यहाँ पे हम अवाम के चैंपियन बन जाते हैं, और IMF ने ये किया, और IMF ने कोई पिस्तौल आप पे रखा हुआ है कि आप हमारे पास आए, आप मजबूर होके गए हैं। जैसे PTI की गवर्नमेंट आई थी, IMF के पास पहले दिन से जाना चाहिए था, उन्होंने 5 महीने देर कर दी थी या नहीं, उसका नुकसान हुआ था। ये तो आपने तो ये इमरजेंसी पैकेज किया था अप्रैल में कि इनको हटाना है, हटा दिया। ये जो है अफलातून, इनको लाना है, अफलातून सारे आ गए। फिर आपने कहा नहीं, मिफ्ता जो है वो कम है, वो जो सही जीनियस है, वो जो जॉन मेनार्ड केन्स है लंदन में बैठा हुआ,
जिस तमाम दुनिया की फाइनेंसेस जो उसको लाना है वो ठीक करेगा, वो तो आ गए। उन्होंने भी बर वक्त फैसले नहीं लिए। फिर आप कहते हैं सियासी कीमत चुकाने को तैयार है। केसेस सारे खत्म हो गए हैं, वो उस पे होमवर्क इनकी 100% से ज्यादा होती है। जो अपने केसेस हैं वो जो है, ये जो आजकल गिरदारनी गिरफ्तार उन्होंने भी किया था, वो सारे करप्शन केस थे। ठीक है, इतने लंबे FIR थी, इतनी जिमनियां नहीं, थी। फिर वो ये कहते हैं कि हमने सियासत नहीं, हमने रियासत बचाई है। सलमान साहब दर्द दिल भी रख रहे हैं आवाम के लिए, आके कहते हैं जी हमें मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे, आवाम कुर्बानी देगी। लेकिन आपने जो जहाज जितनी काबीना रखी हुई है, 78 अरकान है काबीना के, आधे के पास तो आधे जो वजीर है उनके पास कलमदान भी नहीं है, लेकिन सरकारी मुराद प्रोटोकॉल सब कुछ एंजॉय हो रहा है, सरकारी खजाने पर ये बोझ है, ये किसी को नजर नहीं आता। देखें, अभी जो बात की गई है कि जी IMF कोई पिस्तौल नहीं तानता कि ये करें ये ना करें, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। अच्छा, कि उन्हें पता है, उनको पता है कि पाकिस्तान इस नैज पे क्यों पहुंचा। अब उन्होंने कहा कि ये ज़रा गोशवारे इनसे रिटर्न्स भरवाएं कि इनके एसेट पाकिस्तान के अंदर कितने हैं, बाहर कितने, किस किस के कितने कहाँ पे हैं। उन्होंने इनको बताया। बात है कि ये एक नहीं 2 पाकिस्तान है। और वो जो IMF है ना, देखें आप यहाँ से मुकामी सतह पे भी किसी से लोन लेते हैं तो वो 10 फार्म आपसे भरवाते हैं, मशरूत होता है कि आपको हम इतना लोन देंगे, इससे शराइत के साथ वापस कर देंगे। सबसे बुनियादी सवाल ये कि ये लोन लिए क्यों जाते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े अमीर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों गरीब हुआ है कि एक ही टोला है, ये कोई 2 जमातें नहीं हैं। ये आप बयानात उठाएंगे, मैं आपको एक एक बयान उठा के बता दूंगा, फिर आप कहेंगे कि जी माजी में चले गए, कि पहले हम लानत भेजते हैं, पहले हम खुदकशी की बात करते हैं, फिर हम सब कुछ उनकी शराइत मान लेते हैं। इन्होंने भी यही किया। बात है कि उसने जहां पे छोड़ा था, इन्होंने भी आके वहां से आगे शुरू किया है। और बात है कि ये सारा कुछ क्यों है, जिस तरह की शराइत मानी जा रही है, ये एक बहुत बड़े बुरान को जन्म दे सकती हैं। इसलिए कि अब मामला रोटी दाल पे आ गया है। रोटी दाल पाकिस्तान का कभी इशू नहीं था, पाकिस्तान एक जरी मुईशत था, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, गंदम एक्सपोर्ट करते थे, चीनी एक्सपोर्ट करते थे, अब सब कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर जो है वो खुद सर है और रुपए की बेचारगी वो देखी नहीं जा रही। और सूरत हाल को संभालने, जिन्होंने संभालना है वो एक दूसरे के साथ सिकोर सेटल कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान के किसी एक पॉलिटिशियन का नाम ले दें जिन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर बैठ के कौम को एतमाद में लिया हो, हुकूमत हो या अपोजिशन, कि हम इस नैज पे खड़े हैं और इस नैज पे हम क्यों कर रहे हैं, और इस सब का लोड किस पे आएगा, ये आम आदमी पे आएगा। टैक्स कल्चर मुतारफ आने वाली टैक्स कल्चर मुतारफ करवाती है कि 75% तो वही हमारी सैलरी में से जा रहा है ना। किसने टैक्स दिया है? जिन तबकात की बात की जा रही है, तबकात के नाम नहीं लिए जाते। बात यह कि सबसे पहली बात है, आपने अगर सूरत हाल को संभालना देना है, जिनको बिजली मुफ्त मिलती है, जिनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, जिनको गैस मुफ्त मिलती है, आप जरा लगाएं उन पर पाबंदी, आधा क्राइसिस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप टैक्स पे आ जाएं। ये जो अरब और खरबपति हैं, ये बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, सबको पता है किन किन को वो पालते हैं, किस तरह पालते हैं। इन सारी चीजों के बारे में दो आरा मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो आप बैठ के सारी उनकी शराइत माने जा रहे हैं ना, इसलिए कि पल्ले नहीं तेला पे कर दी फिर मेला मेला। आपने जो कैबिनेट की बात की है, हर हुक्मरान यही बात कहता है। आप ये बात कहते हैं, मैंने भी बैठ के पूछा था प्राइम मिनिस्टर साहब के, ये जो हर आने वाले दिन के अंदर एक नया मुआविन खसूसी, और ये कल भी बना है एक वजीर, एक नया मुआविन खसूसी, और ये इन्होंने नहीं बनाया। पिछली कैबिनेट भी आप जरा उठा के दे, वो तो थे ना रियासत मदीना के दावेदार थे, जिन्होंने कहा था कि 12 की कैबिनेट होगी। उसके बाद क्या जी, हमारे तो हाथ बन गए थे, हमें इत्तेहादियों को अकोमोडेट करना था। बात ये इत्तेहादियों वाली हुकूमतें बनती क्यों हैं, और ये इत्तेहादी कौन होते हैं? मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं, ये इत्तेहादी उनके होते हैं जिनके हाथ में सारी पावर्स होती हैं। अच्छा। जिस दिन, मैं बार बार कहता हूं कि आप अवाम के मैंडेट के दावे करते हैं, जिस दिन आप अवाम की कुव्वत के बरसकदार आएंगे, कोई आपकी तरफ देख भी नहीं सकेगा। इसलिए कि आप चोर दरवाजों से आते हैं, आप रात की अंधेरों की साजिशों से आते हैं, आप वो फट्टे लगा के सीढ़ियां लगा के आते हैं, तब आपको मजबूर होना पड़ता है IMF के सामने। और पाकिस्तान की मईशत कर्जों की मईशत है, और IMF के पास किसने गर्जी रखी है? ये कौमी मुजरिम है, अवाम के बीच जाएंगे कैसे? डॉक्टर साहब, क्या ये शराइत जो कि बहुत सख्त है और अवाम पर बोझ पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, इन शराइत को तस्लीम करके इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान डेंजर जोन से निकल जाएगा? देखिए, तो वक्त बताएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान की इक्तसादियात और उसके साथ सियासत
ایسے خطرناک زون میں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ 2 مہینے کے بعد صورتحال کیا ہوگی. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمیں 2 نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم تبدیل ہوئے بغیر تبدیلی چاہتے ہیں. ہمارے مزاج، ہمارے طور طریقے، ہماری کابینائیں، اور جو ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی فیڈرل حکومت اتنی وسیع نہیں تھی. 60-65 کا ایوریج ہوا کرتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ 78 تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے کہ آپ نے خوش کرنا ہوتا ہے ریاست کے نام پہ، یعنی آپ کا خرچہ جیب سے تو نہیں ہوتا نا. ریاست ہی خرچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے خزانے پر بوجھ، خزانے کر دو، وہ باہر کے دورے کر لو. دورے جسٹیفائی نہیں ہیں. اس لیے جسٹیفائی نہیں ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، اب جو اس وقت صورتحال ہے، وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہوگا اقتصادیات میں اور اس میں. اچھا، ایک تو فیکٹر ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں بغیر تبدیل ہوئے. سیکنڈ فیکٹر ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے سچ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں اکثر، اور یہ اکنامک فیلڈ میں ہم کافی کرتے ہیں. جو IMF باتیں کہہ رہا ہے اس میں سے بہت سی باتیں ہمارے پاکستان کے جو لوکل اکانومسٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے باتیں کہی ہیں، لیکن آپ کرنے کو تیار نہیں. جب آپ کا ادارہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریں، ان کو جسٹیفائی کریں، آپ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ کے ہاں بھی ایک ادارے نے بہت سے لوگوں کو پہلے گرفتار کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، یہ پیسے کہاں سے آئے، کہاں سے چلے گئے. یعنی اگر آپ کوئی پاکستان کے اندر عام آدمی کوئی چھوٹی سی پراپرٹی بھی خریدے، انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جی آپ اپنا سورس بتائیے. لیکن جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، صاحبان اختیار و اقتدار ہیں، ان سے اگر پوچھو تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو یہ سچ بولنے کی جب تک ہمارے فائنینس والے خاص کر، دوسرے بھی لیکن فائنینس والے خاص کر، جب تک یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری ناکامی کہاں ہوئی ہے. اب پچھلے 2 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن ذرا ان 2 ہفتے سے پہلے جائیے نا، ماننے کو کہ تیار ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو گیا. بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے جواب دہ موجودہ حکومت ہی ہے. صافی صاحب، ملک کی گاڑی دھکا سٹارٹ ہے اور وزیر خارجہ کے جہازوں پر پرواز نہیں رک رہی، کبھی ایک دورہ کبھی دوسرا دورہ. یا تو یہ مان لیا جانا کہ ان دوروں کا بہت فائدہ ہو رہا پاکستان کی معیشت کو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سرکاری اخراجات پر آپ دورے کر رہے ہیں اور ملک کی معیشت کا یہ حال ہے، کون جواب دہ ہے؟ دیکھیے مریم، جنگوں میں بھی دفتر خارجہ بند نہیں ہوتے. افغانستان کی آپ حالت دیکھ کے وہاں پہ مولوی متقی کو جہاں جہاں جانے کی اجازت ہے تو روز وہ دورے کرتے رہتے ہیں. ایران کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں، اور ویسے بھی وہ بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بیشتر دوروں پہ بلاول صاحب جو ہے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. تو اب واللہ عالم اس کا بھی جو ہے ثبوت تو ہونے چاہیے یا ان سے جواب طلب ہونا چاہیے. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کس طرح اپنے خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی صافی صاحب. جی، وہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں تو جو پوچھنے والے ہیں وہ ان سے پوچھ لے. پھر ایک بات تو طے ہے کہ ڈالر نے تو ڈار صاحب کی جو معاشی جادوگر ہونے کا جعلی تاثر تھا اس کا تو کب کا ستیاناش کر دیا ہے. اس کے بعد اب IMF والے آئے ہیں، وہ بھی ان کے کلاس بھرپور طریقے سے لے رہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے مجھ پہ اور آپ پہ اور عام شہریوں پہ پڑے گا. ڈار صاحب کو اگر زیادہ سختی ہوئی تو لندن کا ٹکٹ ان کے جیب میں موجود ہے اور سرکاری جہاز بھی اویلیبل ہے ان کے لیے آنے جانے کے لیے. تو ان کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ ہمارے لیے ہے، اور یہ مسائل جو ہے آخر میں جا کے پھر جو پشاور جیسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے تانے بانے جا کے اس سے مل جاتے ہیں. جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے سر پہ چھت نہ ہو، تو فرسٹریشن میں آ کے پھر آپ کسی بھی غلط راستے کو بہت بآسانی اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس کو صرف معاشیات تک ہمیں محدود کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. لانگ رن میں اگر روٹی کا مسئلہ، جس پہ ہم سب متفق ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں روٹی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اب ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو صرف ہم نے ایک اقتصادی اور معاشی مسئلے کے طور پہ نہیں دیکھنا ہے. یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. اب اس کو اگر نہیں ٹیکل کریں گے، جلد اس پہ قابو نہیں پائیں گے،
تو پھر جو پاکستان کے دشمن ہے، جو میرے اور آپ کے دشمن ہے، ان کے لیے ریکروٹمنٹ میں بھی آسانی ہے، ان کو نوجوان نسل کو دوسرے رستے پہ ڈالنا بھی بہت آسانی ہے. تو یہ ہنگامی صورتحال ہے. جو معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہے تو وہ صرف سیاسی مقصد کے لیے اس کا تو بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن واقعی معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. اس میں واقعی جو غیر ترقیاتی بجٹ، تو کیا میں تو کہتا ہوں ترقیاتی بجٹ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. غیر ترقیاتی بجٹ میں بھی جتنی کٹوتی ممکن ہو، جس میں تمام ادارے بشمول مقدس اداروں کے سب کے بجٹ پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. اور ویسی بھی IMF نے جو ہے اب سانپ کو سر سے پکڑ لیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین ان کے گوشوارے ان کو درکار ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کمزور سی حکومت ہے، یہ تو عام سرکاری ملازمین کا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کڑک کر کے ان کو سب چیزیں فراہم کی جائے گی، لیکن جو مقدس ادارے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان کی ملازمین کی، ان کے افسران کی جو ملک کے معاشی حالات تقاضا تو یہی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب، موجودہ حالات میں سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں آئینے اٹھائے ہوئے اور ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، آپ نے یہ کیا. یعنی دہشت گردی جیسا سنگین معاملہ تھا، وہ بھی ان حکمرانوں کو ایک میز پر نہیں بٹھا سکا. تو حل کیا ہے؟ دیکھیے خدا را سامعین کو، قوم کو مس لیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہے نا ہر چیزوں کو گڈمنٹ کر دینا، یہ کہنا پہلے بھی وہ تھے اب بھی یہ ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کو تو پھر جو موجود ہے ان کو تو آپ نے بری ذمہ کر دیا نا، یہ تو یہاں کا دستور ہے. پچھلی سال کی اکنامک سروے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، وہ پڑھ تو لیں جو اس حکومت میں آئی تھی اور پبلش ہوئی تھی. PTI نے یا زمان پاک میں پبلش نہیں ہوئی تھی. تمام اہداف آپ کے پورے ہو رہے تھے. روٹی کا مسئلہ بنا ہے، ان 8 مہینوں میں بنا ہے. اچھا، لیٹ us not mislead the nation کہ یہ کوئی بن گیا ہے، ایسے ہے. ڈیزاسٹر ان 8 مہینوں میں ہوا ہے. ایسی صورتحال اپریل سے پہلے نہیں تھی. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے کیسے تھے؟ حالانکہ وہ گورنمنٹ بھی سیاسی کرائسس سے جا رہی تھی، عدم اعتماد، یہ وہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی. PDM کا سرکس جو ہے وہ سج رہا تھا. لیکن فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں، ایکسپورٹس دیکھ لیں، ٹیکس بیس دیکھ لیں، ہر چیز، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہے وہ آپ سارا دیکھ لیں. لونز واپس کیے جا رہے تھے. یہ جو ہے جو آپ کے ریزروز آگے ہیں، آج ریزروز جو ہیں 3.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کے 3 ہفتے کے امپورٹس کے لیے نہیں ہیں. آپ یہ نہ کریں. آپ کو پتہ نا کہ وہ پیٹرول پمپس جو کئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2,000-3,000 سے ہم زیادہ نہیں دیں گے. ایک قسم کی سخت نہیں، پر وہ ریشننگ ہے کیونکہ وہ شارٹیج کا خطرہ ہے. اور ایک آئل ریفائنری بند ہو گئی ہے، آج کی خبر تھی. جو پیٹرولیم امپورٹرز ہیں وہ وارن کر رہے ہیں کہ کرائسس ہو جائے گا اگر پیمنٹ وغیرہ نہ ہوئی. اس لیے بالکل پکڑا ہوا ہے، ہر چیز ناک رگڑنے کے لیے تیار ہیں. ہوم ورک آپ کا تیار نہیں کہ وہ ہمیں پیکج نہ ملے. تو ہمیں یہ نہیں، ہمیں یہ گمراہ نہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے نہ قوم کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کرائسس نہ 75 سالہ کرائسس ہے، نہ عمران خان کے دور کا کرائسس ہے. یہ کرائسس اپریل، پوسٹ اپریل سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے، یہ جو روٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، آٹے کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں روٹی دال کا مسئلہ بنا ہے، یہ کارنامہ اس حکومت کے ساتھ جاتا ہے. اس کارنامے کا تاج جو ہے اس کا کریڈٹ ان پہ، اور جو پیچھے جینیس جنہوں نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا. سو لیٹ اس ناٹ، اس کے بارے میں کنفیوز ہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی تھے. انہوں نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہاں سے ختم ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آج کے حالات کا 8 مہینے کے پہلے کے حالات سے موازنہ نہیں بنتا. بہرحال بحران تو ہے، تو حل بھی نکالیں اب پھر. دیکھیں وہ تو یہ بات مسلسل کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال 11 اپریل سے پہلے کا ریکارڈ بھی اسی تھنک ٹینک کا اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت بھی یہاں پر یہی واویلا ہو رہا تھا، اس لیے کہ
آپ ذرا کارکردگی رپورٹ ان کی بھی اٹھا لیں، ان کی بھی اٹھا لیں، میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اصل میں ہم اپنے تعصبات لے کے بیٹھتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے کہ سیاستدان بھی اگر ایک دوسرے کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی اپنے اپنے ایجنڈاز کے تحت بات کرتے ہیں۔ بات یہ کہ یہ بیماری لگتی کہاں سے ہے، یہ IMF والی، آخر کیوں حکومتیں مجبور ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے، پھر ہم ناک رگڑتے ہیں، اور ابھی جیسے کہا گیا کہ 5 ماہ انہوں نے تاخیر کیوں کر دی؟ وہ جو آپ کا آئیڈیل پرسن تھا، وہ جو آپ کا پلے بوائے تھا، وہ اس وقت کیا صورتحال تھی، اس وزیر خزانہ کو کیوں اٹھایا تھا؟ نون لیگ کا آئیڈیل بھی تو اسحاق ڈار صاحب تھے نا، اور وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے نا میں ہر ایک کا ہوتا ہے، ہر ایک کا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ جو اسد عمر کو پوجا جا رہا تھا کہ اسد عمر آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، پھر اسد عمر کو کس کے کہنے پہ ہٹایا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر ہمارے پروگرام میں بریک کی تھی ہمارے ایک دوست نے کہ رات کو وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کس کے کہنے پہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بات کھل کے کرنی چاہیے، اور یہ سارا معاملہ یہاں تک کہ کیوں کر پہنچا ہے۔ دیکھیں اگر معیشت کی بحالی کا مسئلہ ہو نا تو ایجنڈا بھی معیشت کی بحالی ہو تو معاملات سدھر سکتے ہیں۔ آپ کا رخ کا تعین اصل مسئلہ ہے، لیکن آپ نے ہر چیز میں سیاست کرنی ہے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا ہے کہ جی ماضی درست تھا اب غلط ہے، اور آپ اب دیکھیں آنے والے وقت کے اندر یہ کہیں گے جی یہ آج کسی نے درست کہا کہ ہر آنے والی حکومت، غالباً احسن اقبال کا بیان تھا، وہ پچھلے حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ احسن اقبال نے کہا اچھی بات ہے، بات یہ کہ جب تک آپ حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار نہیں کریں گے، اور اس دفعہ قوم نے بڑی قربانی دی ہے، اب لوگوں کا چولہے کا ایشو بن گیا ہے، اب وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں یا تعلیم دلوائیں، اب قربانی جو دینی پڑے گی حکمران ٹولے کو دینی پڑے گی، اور حکمران ٹولہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ حکمران ٹولہ وہی ہے جو آج اپوزیشن میں ہے۔ بھائی 66% پہ آپ کہتے تھے حکومتیں ہماری ہیں، صوبوں میں حکومتیں ہماری ہیں، اور وہ اپوزیشن بھی بنی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یاد ہے میں مسلسل کہتا تھا کہ جی 22 کروڑ عوام اپوزیشن ہے، اس وقت جب وہ اپوزیشن کا علم لے کے کھڑے تھے تو ساری حکومتیں ٹھیک ہے، تو اس ذمہ دار کی بحث سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب حل بتا دیجئے۔ کرنے تھے کہ حکمران ٹولہ اور اشرافیہ اگر انہوں نے یہ قربانی نہ دی تو یہ جو پالیسیز ہیں اس کا رد عمل ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب حل بتا دیجئے۔ اشرافیہ اور جو رولنگ طبقہ ہے اس کو ڈیفائن تو کر دینا، یہ ایک جنرل کہنا اس وقت اشرافیہ اور رولنگ طبقہ کون ہے آپ کیٹیگرائز کریں، میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، دیکھیں نا جو ہے میں تو کہتا ہوں یہ باتیں، لیکن صرف ایک جنرلائز دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم سچ نہیں بولنا چاہتے۔ دیکھیے سچ کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ یوں کیجئے نا، جو فیکٹس اینڈ فگر گورنمنٹ آف پاکستان ریلیز کر رہی ہے، اگرچہ اس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان فیکٹس اور فگرز کو آپ کمپیئر کر کے آپ جو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر عمران خان کے دور میں اقتصادیات کے شدید مسائل تھے، اس وقت ہم اقتصادیات کی مشکلات میں تھے، لیکن پچھلے 10 مہینے میں ان مشکلات میں اور اقتصادیات کے معاملات میں مزید خرابی آئی ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ جب چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے اس کے 6 مہینے میں ہمیں اشارے ملنے شروع ہو جاتے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرائسس انہیرٹ کیا گیا وہ کرائسس اس وقت اتنا ایکیوٹ ہے کہ اگر یہ کرائسس چلتا رہا تو میرے نزدیک پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ جون تک نہیں پہنچ سکے گا، اچھا اگر یہ کچھ نہیں کرتے۔ اب جو IMF آپ کو جو ہے کہہ رہا ہے اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہماری مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، اس مجبوری کی وجہ سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنا اقتدار بچانا ہے تب تو یہ حالت خراب رہے گی۔ عزت ریاست بچانے کی بات نہیں ہے، اقتدار بچانے کی بات ہے۔ اگر ریاست کو بچانا ہے تو عوام کو بچائیے، ریاست کیا ہے؟ عوام ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ صافی صاحب آپ سے یہ سوال ہے میرا، حکمران ملک بچانے کے در پہ ہیں یا اقتدار بچانے کے؟ دیکھیں حکمران تو ہمیشہ سے اقتدار میں ہوتے ہیں تو تبھی حکمران کہلاتے ہیں، ویسے ان کی کوئی عوامی خدمت کے اس بنیاد پہ تو ہم ان کو حکمران نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ عوامی خدمت کے لیے حکمران ہمارے بنتے ہیں، تو یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ مسئلہ جو معیشت کا ہے، ہم 77 سالوں سے مہنگائی اور ڈالر کو قابو کرنے کے در پہ ہے، اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ مہنگائی کم ہوئی نہ ڈالر ہمارے قابو میں آیا۔ ہم نے اپنے سوچ کا زاویہ ان 77 سالوں میں معیشت کے حوالے سے بدلا ہی نہیں، کبھی اس جانب سوچا ہی نہیں۔ بھائی مہنگائی تو ایک نیچرل چیز ہے، اس نے تو بڑھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عوام کی قوت خرید کو بڑھانا ہے۔
آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فرق ختم کرنا ہے، آپ نے گردشی قرضے کو کم کرنا ہے، آپ نے صنعت اور حرفت کے لیے ماحول بنانا ہے۔ اس پہ ہماری توجہ کبھی بھی نہیں رہی اور ہمیں پڑ جاتی ہے کہ ہم نے ڈالر کو قابو کرنا ہے۔ کبھی اس کے لیے ہم اسحاق ڈار صاحب کو لاتے ہیں، کبھی مفتاح اسماعیل صاحب پہ ہم تکیہ کرتے ہیں، کبھی ہم حفیظ شیخ صاحب کو آزماتے ہیں، کبھی اسد عمر کی اس کی خدمات اور کبھی شوکت ترین۔ یہ سب ناکام رہتے ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ اگر ہم نے معیشت کو صرف قرضوں کے سہاروں پہ درست کرنا ہے یا ڈالر کو مصنوعی انداز میں کبھی فلوٹنگ چھوڑنا ہے اور کبھی اس کو کیپ کرنا ہے، اس پہ اگر ہم نے تکیہ کرنا ہے تو میرے خیال میں حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے۔ یہ جو معیشت تباہی کے دانے پہ اس وقت کڑی ہے، وہ جو پاکستان کی معیشت کو بالکل سری لنکا بنانے والے پروجیکٹ کے جو پورا ایک پروجیکٹ ہے، اس کی میرے خیال میں تکمیل ہو رہی ہے، اور اس میں یہ اس وقت پہلے پی ٹی آئی استعمال ہوتی رہی اور اس وقت جو ہے یہ پی ڈی ایم ان کا اس پروجیکٹ کا حصہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو قرضوں کے سہارے نہیں چلایا جا سکتا ہے، اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور اشرافیہ پر بھی اس کا بوجھ ڈالنا ہوگا، صرف عوام ہی قربانی نہیں دیں گے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تحریک کتنی نتائج افزا ہوگی اور کتنی کارگر ہوگی ان کی سیاست کے لیے؟ کیا عام انتخابات کا راستہ ہموار کر سکے گی؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے سگنل کا انتظار کریں، جیسے ہی اشارہ دوں سارے لوگ نکلیں گے اور گرفتاریاں دیں گے۔ ایاز صاحب، ایوانوں سے سڑکوں تک کا سفر، پھر سڑکوں سے جیلوں میں جانے کا اعلان، کیا خان صاحب کی یہ سیاست انہیں ان کی منزل یعنی عام انتخابات تک لے جائے گی؟ نہیں، خان صاحب کیا آپ سیاست نہ کریں نا، بات یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے، اس وقت ملک کو کیا چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ سے حالات قابو میں آ رہے ہیں؟ الیکشن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے کوئی خان صاحب کی یا ان کی پارٹی کی بات نہیں کرنی، پر ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کرائیں، اور آپ کے پاس ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک مزاحیہ حکومت نہیں ہونی چاہیے، ایک فنکاروں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، ایک سٹرونگ حکومت ہونی چاہیے جو فیصلے لے سکے جو قومی مفاد میں ہیں۔ اور ہماری ناقص رائے میں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا ناٹک تو کامیاب ہوا نہیں ہے، اگر کامیاب ہوتا تو پھر تو زبانیں بند ہو جاتی۔ آپ کا ناٹک کامیاب نہیں ہوا تو آپ عوام کی طرف آپ رجوع کریں۔ تو یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی سیاست نہیں ہے، اچھا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یا آپ بتائیں کہ متبادل کیا ہے؟ آپ نے کوئی پیراشوٹ سے کوئی گرانی ہے حکومت؟ محسن نقوی صاحب کو یا کسی اور کو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں 5 سالہ مینڈیٹ دینا ہے، اور وہ جیسے بادشاہ کیا کرتے تھے کہ رول بائی ڈکری کرنا ہے، یا جیسے ہٹلر نے کیا تھا، الیکشن کے ذریعے آیا تھا اور 1 ماہ میں انہوں نے رائکسٹاگ سے ایک وہ پاس کرا لیا تھا قانون کہ بائی ڈکری، بائی حکم اب حکومت چلے گی۔ یا تو آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں آپ۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ عوام کی بات اس لیے ہے، جیل بھرو تحریک یہ ہے، پارٹی کو موبلائز کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ سے چیز چل نہیں رہی۔ پاکستان کا آپ نے، وہ میں 8 مہینے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے تصحیح کر دی، 10 ماہ میں آپ نے 10 ماہ میں ستیہ ناش کر دیا ہے۔ متبادل تو بتائے نا اس کا کیا؟ آپ نے جو اپنا کرنا تھا ذاتی کیسز، اور ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کو، وہ آپ نے سارے ختم کر دیے، کوئی رہ ہی نہیں گیا، سارے ایف آئی اے کہتے ہیں ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے، کیس، وہ آپ نے وہ کر لیا۔ شاندار آپ کی کامیابی ہے، پر ملک کا جو بیڑا غرق اب کر رہے ہیں، یہ جو بیان ہے کیا کہتے ہیں شہباز شریف کا کہ مشکل ٹاکس ہو رہی ہیں، اس سے 2.5% ڈالر کا جو ہے اور اس کا جو توازن اور بگڑ گیا ان کے اس ایک بیان سے، اور کوئی ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ طالبان نے اپنی اکنامکس، طالبان جن کے پاس نہ لونز ہیں، نہ آئی ایم ایف ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ اپنی اکنامک سچویشن سٹیبلائز کر رہے ہیں، ان کا جو
کرنسی ہے وہ سٹیبل ہے. ڈالر کی نسبت وہ ڈپریشیٹ جو ہے 1.65 صرف ہوئی ہے. اور ایٹمی قوت واحد طاقت جو ہے اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت جو ہے, اور کچھ ہمیں شرم کرنا چاہیے اور کچھ ریل اسی پہ آنا چاہیے. بتائیں تو صحیح نا آپ کے ہاتھ کیسے مضبوط ہوں گے. الیکشن کے سوا کیا بات ہم کر رہے ہیں عمران خان کی جیل بھرو تحریک کی. آپ کی تو پی ٹی آئی کے کارکنان سے بات ہوتی رہتی ہے, دوست ہیں آپ کے, اور کیا انہیں علم ہے اور وہ تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے؟ سوال کیا, اس سوال کا جواب آپ اس سے پہلے نہیں لے سکے. میں آپ کو کہ آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مختلف ادوار میں مختلف پارٹیز نے جیل بھرو تحریک کی بات کی ہے. جیل بھرو تحریک میں جو میں نے دیکھا ہے یا سمجھا ہے, اس میں اگر کوئی مذہبی ٹچ ہو اس میں جیل لوگ بھرتے ہیں. 77 کی موومنٹ میں تحریک نظام مصطفیٰ میں 5 لوگ جیل میں جاتے تھے. پھر سیاسی تحریک اگر اٹھا کے دیکھیں تو ARD کی جو تحریک چلی تھی اس میں بھی لوگ گئے تھے. میرا خیال خان صاحب نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں خود جرات کرنی پڑے گی. سب سے پہلے لیڈر آگے آتا ہے کہ وہ جیل بھرنے کے لیے آگے آئیں, اور جیلوں میں جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کوئی خال ہی ہوگا جو جیل جانے سے بچا ہوگا. تو جیل جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور ان کا سب سے بڑی کنٹراڈکشن تو خود فواد چودھری صاحب نے کر دی ہے. ان کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا کہ گرفتاریاں اور جیلیں یہ ہماری سیاست کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے ماضی کی بات کی ہے, لیکن بات یہ کہ ایکچوئل وہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. دیکھیں, قومی اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کیے, اسی قومی اسمبلی میں جانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر رہے. اس کا مطلب وہ اقدام ان کا غلط تھا. اگر وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوتے تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے. آج ان کے اراکین اسمبلی وہاں پر الجھ نہ رہے ہوتے پولیس سے کہ 8 ماہ سے آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں تو وہ لاجز خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آپ نے اسمبلی توڑی تو آپ کی موجودگی میں ایک صوبائی منسٹر کا فون آیا. اس نے کہا جی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس آفیسز تھے, گاڑیاں تھیں, ہم کچھ کام کر رہے تھے, آج ہم در بدر پھر رہے ہیں اور ہم چھپتے پھر رہے ہیں اس پالیسی کی وجہ سے. اور یہ جیل بھرو تحریک ایک سیاسی آپشن ضرور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی امکانات ہیں یا خاص صاحب ان پہ انیشیٹو لیں گے. البتہ جس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے, آئین پاکستان کے تحت انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات کی طرف پیش رفت. لیکن صرف انتخابات نہیں, بات یہ کہ جس ملک کے اندر کوئی شخص انتخابی رزلٹ اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ اگر اس کے خلاف آ جائیں, اگر اس کے حق میں آ جائیں تو درست ہے, خلاف آ جائیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ الیکشن تسلیم نہیں کیے جائیں گے اس کے رزلٹس, معاملات آگے کی طرف نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب نے اعلان تو کر دیا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے خان صاحب نے. کیا خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ وہ اس تحریک پر عمل درآمد کر سکیں؟ وہ ابھی 25 مئی نہیں بھولے. دیکھیں, جو جیل بھرو تحریک ہے بنیادی طور پر ایک تو پارٹی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہوتی ہے اس قسم کے فیصلے, یا حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہماری سیاست کا سما ہے اس وقت جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے اصرار کیا جائے اور پرزور اصرار کیا جائے. اور جو لوگ ہمارے ریاست میں روایتی طور پر مؤثر رہے ہیں ان کو بھی یہ واضح کیا جائے کہ اس وقت اگر پاکستان میں موجودہ مشکلات کو نکلنے کا کوئی تھوڑا سا آپشن موجود ہے وہ صرف ہے جنرل الیکشن کا. اور الیکشن سارے کر دینے چاہیے جتنی جلد ممکن ہے. میرے نزدیک مئی کے اندر, ارلی مئی میں پورے پاکستان کے الیکشن ہو جانے چاہیے, نیشنل اسمبلی کے بھی, پروونشل اسمبلی کے بھی. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے, کیونکہ آپ کے اندر جب پولیٹکس میں جو کانفلکٹ بڑھے گا اور پولیٹکس میں غیر یقینی صورتحال ہوگی تو آپ اقتصادیات کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ریلائبلٹی, کریڈیبلٹی جو ہے فارن منسٹر کے دوروں سے نہیں ہوگی, بلکہ اس بات سے ہوگی کہ انٹرنلی پاکستان کی حکومت کو کتنا عوام کا سپورٹ حاصل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے, اپوزیشن میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے, حکومت والے زیادہ پریشان ہیں اس وقت. اور ہمارے ہاں
جو ایمبسیز بیسڈ کرتی ہیں اسلام آباد میں وہ بڑی پریشان بیٹھی ہیں کہ یہ پاکستان جائے گا کدھر. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروائیے, ٹھیک ہے, اور جنرل الیکشن کو جہاں تک فیئر ہو سکتا ہے وہ کروائیے. اس سے چانس ہے پاکستان کا مشکلات سے آپ کو واحد حل یہی نظر آ رہا ہے پاکستان کی مشکلات سے نکلنے کا. لیکن صافی صاحب اگر خان صاحب سگنل دے دیتے ہیں کارکنان کو تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا اس تحریک سے؟ جی بالکل بڑھے گا. ایک تو میں خان صاحب کی یہ جو انہوں نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے, اس کو ایک مثبت اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے مقابلے میں یہ نسبتاً اچھا آپشن ہے. دھرنا سیاست یا لاک ڈاؤن سیاست یا پریاجام سیاست سے یہ واقعی یہ رستہ بہتر رستہ مجھے لگ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب جیل جانے کے لیے تیار ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب خود سے جیل جائیں گے. اگر وہ جیل جائیں گی بھی تو کسی کے کہنے پہ زبردستی ان کو جیل بھجوایا جائے گا. اپنی مرضی سے خان صاحب جیل کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ہاں البتہ ان کے کارکن ان کی کال پہ لبیک کہہ دیں گے. اگر خان صاحب میں ہمت ہوگی, جس طرح ماضی میں ہم نے بڑے لیڈروں میں دیکھا 1 یونٹ کے خلاف صرف خیبر پختونخوا سے 5000 کارکنوں نے گرفتاری دی تھی, لیکن قیادت کس نے کی تھی؟ باچا خان نے. اور باچا خان نے اپنی زندگی کے 39 سال جیل میں گزارے. پھر ایم آر ڈی نے ضیاء کے امریت کے خلاف جیل برو تحریک کا اعلان کیا تھا. سب سے پہلے قائدین گئے اور پھر واقعی تمام جیلیں پاکستان کی بر بھی گئی تھے. اور اگر خان صاحب کر سکتے, ولی خان صاحب کی طرح, باچا خان کی طرح, عبدالصمد اچکزئی کی طرح, رسول بخش پلیجو کی طرح, اگر وہ تیار ہے جیل کے لیے, تو پھر تو میرے خیال میں حکومت کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے. لیکن خان صاحب نے جو مشرف کے زمانے میں چند گھنٹے حوالات میں گزارے تھے اور اس پہ اس نے جو ابھی تک جو واویلا وہ مچاتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب خود یہ حکمت عملی جو انہوں نے اس سے پہلے اپنائی تھی. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.